फरवरी के आगाज में बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक साथ हमले की खबर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक ब्लड बाथ देखा गया। सिर्फ पिछले 2 दिनों में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। ताहम कई दिनों के मुसलसल सेल ऑफ प्रेशर के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त कम बैक आया। ये तेजी हालिया मंदी के बाद मार्केट में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की वापसी की अलामत समझी जा रही है। पिछले 15 दिनों में रेकोडिक्स से जुड़ी अनसर्टेनिटी ने स्टॉक मार्केट में उस तेजी के सफर को अचानक रोक दिया था जो इस साल के आगाज तक इनविंसिबल दिखाई देता था। 1 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 742 बिलियन रुपीस यानी $2.65 बिलियन का सफाया हो चुका था। 40,000 पॉइंट से 191,000 के इंडेक्स के बाद 15-20 हज़ार पॉइंट की कमी हुई और दोबारा से 6-7 हज़ार पॉइंट की रिकवरी होगी। ये बड़ी बात है। हमारी मार्केट में वो स्पेकुलेटिव एलिमेंट और वो लेवरेज नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करता था। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और मुझे लगता है कि हमारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंशाल्लाह IPOs होंगे इस साल। पाकिस्तान ने इतने IPOs कभी भी नहीं देखे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे नंबर्स है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मगर पूरी सूरत हाल को देखें तो कंसर्न वाले मामला ज्यादा हैं इकोनॉमी को लेके। पाकिस्तान में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स खुले हैं जनवरी के महीने में। 23,000 लोगों ने अकाउंट्स ओपन किए हैं। ये कभी हिस्ट्री में PSX में ये हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमारे रिजर्व की पोजीशन आप देखें, स्टेट बैंक ने मार्केट से कितने रिजर्व्स बिल्ड किए हैं और रुपी डॉलर पैरिटी वहीं पे है। बहुत बड़ी बात है। तीसरा साल होगा जो हम प्राइमरी सरप्लस पे जा रहे होंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर हमारा प्राइमरी सरप्लस हो। बहुत ही डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में हम मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये 2-3 साल हमारे और कंटिन्यू रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा जो लोगों के जहनों में है कि पाकिस्तान में ये साइकिल्स बड़े शॉर्ट टर्म के होते हैं। स्टेट बैंक जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी उसको अपने को बांध के ही रखा। भाई सबसे बेस्ट पीरियड था ना इनका जनवरी में था, जो इनको कर देते तो अच्छा होता क्योंकि उस वक्त जो है 5% की आपकी इन्फ्लेशन है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 महीने में कोई एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर इंटरेस्ट रेट कट हो। जो हो सकता था वो पहले होना था, अब नहीं हो सकता। पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक खुरेजी का मंजर दिखाई दिया। आज हालात में तब्दीली हुई आई और एक साय ऑफ रिलीफ लिया। इन्वेस्टर्स के लिए आज बहुत ही सुकून का और बहुत ही खुशगवार दिन अचानक नजर आया। फरवरी के आगाज में बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक साथ हमले की खबर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक ब्लड बाथ देखा गया। सिर्फ पिछले 2 दिनों में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। ताहम कई दिनों के मुसलसल सेल ऑफ प्रेशर के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त कम बैक आया। KSE 100 इंडेक्स आज दिन के दौरान 5700 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़ गया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 15 दिन की परेशानी के बाद बहुत ही सुकून का दिन था, साय ऑफ रिलीफ का दिन था। ट्रेडिंग के इख्तिताम से चंद मिनट पहले इंडेक्स 178,974 1,78,974 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जो तकरीबन 3.29% इजाफा था सिर्फ आज के दिन में, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़कर 424 मिलियन शेयर से बढ़ गया। ये तेजी हालिया मंदी के बाद मार्केट में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की वापसी की अलामत समझी जा रही है। पिछले 15 दिनों में रेकोडिक्स से जुड़ी अनसर्टेनिटी ने स्टॉक मार्केट में उस तेजी के सफर को अचानक रोक दिया था जो इस साल के आगाज तक इनविंसिबल दिखाई देता था। घबराहट में की जाने वाली फरोख्त की लहर ने पिछले 15 दिन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लहूलुहान कर दिया। 1 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 742 बिलियन रुपीस यानी $2.65 बिलियन साफ हो चुकी है। उसका नुकसान हो चुका है। ये नुकसान सिर्फ कैपिटल का नहीं था बल्कि उस ट्रस्ट का भी था जो हालिया महीनों में बड़ी मुश्किल से बहाल हुआ था। ये क्राइसिस इसलिए ज्यादा चौंका देने वाला है क्योंकि बैकग्राउंड में मार्केट गैर मामूली बुलंदी पर खड़ी थी। KSE 100 इंडेक्स जनवरी में 1,90,000 पॉइंट्स के हिस्टोरिक लेवल को छूता नजर आ रहा था। जनरल परसेप्शन भी यही था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक नए साइकिल में दाखिल हो चुकी है, मगर चंद ही दिनों में मंजर बदल गया। 2 हफ्तों से भी कम वक्त में तकरीबन 9,000 पॉइंट्स की गिरावट ने वाज़ेह कर दिया कि ये महज टेक्निकल करेक्शन नहीं बल्कि खौफ पर मबनी एक सेल ऑफ है। बाज लोग कहने लगे कि मार्केट
मार्केट बेरिश स्फीयर में दाखिल हो रही है और जिसे सर्किट ब्रेकर भी नहीं रोक पा रहे। बलूचिस्तान में बदअमनी की खबरों को मार्केट ने महज लोकल इशू नहीं बल्कि एक बड़े इन्वेस्टमेंट रिस्क के तौर पे देखा और ये वो पूरी बुनियाद थी जिसके बाद मार्केट में ये हिजान, ये तूफान और यकीनी तौर पे एक खूनेजी का मंजर देखने में आया और यही फैक्टर मार्केट के असाब पर सवार रहा। इसी के साथ बैरिक गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को आगाह किया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल एक सीरियस इशू बन रही है। बैरिक माइनिंग के CEO मार्क हिल ने बताया कि कंपनी का बोर्ड रेकोटिक के मंसूबे पर सरमायाकारी, सिक्योरिटी इंतजामात और डेवलपमेंट टाइम टेबल और कैपिटल बजट समेत तमाम पहलुओं का जायजा ले रहा है, यानी कि एक नजरसानी की जा रही है रेकोटिक पे, उसके जो सबसे बड़े माइनर हैं, जो सबसे बड़े उसके स्पॉन्सर्स हैं, यानी कि बैरिक गोल्ड की जानिब से। रेकोटिक मंसूबे में बैरिक माइनिंग का 50% शेयर है, जबकि 25% 3 फेडरल SOEs और 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास है। बैरिक गोल्ड की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर रिजर्वेशंस ने इन्वेस्टर्स के खदशात को मजीद तक़वियत दी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर जो सेंटिमेंट्स गिरा उसमें बैरिक गोल्ड या बलूचिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट का सबसे अहम किरदार था। यही वो लम्हा था जब सेलिंग प्रेशर सिर्फ इमोशनल नहीं रहा बल्कि इसने मार्केट के हैवी वेट्स को निशाना बनाया। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में फॉरेन फंड्स ने सिस्टम्स लिमिटेड और TRG पाकिस्तान से कैपिटल निकाला, जिससे इस सेक्टर में 12% का नुमाया ड्रॉप देखा गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC और PPL पर प्रेशर आया क्योंकि रेकोटिक से जुड़ी अनसर्टेनिटी ने बड़े एनर्जी प्रोडक्ट्स के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े किए, जबकि मारी पेट्रोलियम पर भी वाज़ेह प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। फर्टिलाइजर सेक्टर में फौजी फर्टिलाइजर के शेयर्स की कीमत में 9% कमी आई क्योंकि इसके प्रॉफिट रिजल्ट्स मार्केट की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। बैंकिंग सेक्टर भी इस मंदी से महफूज नहीं रह सका। बेहतरीन रेटिंग के बावजूद UBL और HBL जैसे बड़े बैंक्स की मार्केट वैल्यू में 8% डिक्लाइन इस बात का सिग्नल था कि इन्वेस्टर्स अब इकोनॉमिक स्लो डाउन के डर से अपने प्रॉफिट सिक्योर कर रहे हैं। हालांकि आज HBL में बहुत तेजी नजर आई और एक मौके पे HBL का शेयर जो है वो अपर लॉक भी दिखा रहा था। ये पूरी सूरत हाल पिछले 15 दिन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक रोलर कोस्टर में बैठा नजर आया, कभी यहाँ खुरेजी नजर आई और आज जैसे कि इत्मीनान की एक फजा भी कायम हो गई। इस मजमूई सूरत हाल पे बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद अली हबीब को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। अगर आज से पहले कल आपके साथ प्रोग्राम करते तो शायद ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नहीं आती। जो आज एक सर्ज आया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट सर्ज है और तकरीबन 4% की मार्केट, 3.5% की मार्केट बढ़ गई है। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा? क्योंकि पिछले जो तकरीबन 2 वीक्स जो थे, जो पिछले 10 सेशन थे, वहाँ तो तबाही थी। कामरान भाई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आज नहीं तो अगले चंद दिनों में ये होना था। इसकी वजह ये थी कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो है ही, सिर्फ ये था कि फॉरेन सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। हमने देखी जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा फॉरेन सेलिंग देखी, लाइक 60-65 मिलियन डॉलर्स की हमने जनवरी में देखी, फरवरी में 55 मिलियन डॉलर्स की देखी। और जो एक सबसे बड़ा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर है, पॉलिन एंड इमर्जिंग मार्केट फ़ंड, जिसकी इन्वेस्टमेंट कोई 100-115 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसका एग्ज़िट हो रहा है, वो मुसलसल आउटफ्लो कर रहे हैं। तो पिछले एक हफ़्ते में उन्होंने 25 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है उनकी तरफ से। तो मुझे लगता है कि उसको एब्जॉर्ब किया और मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया। मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि आज अगर टोटल फॉरेन होल्डिंग जो है वो तकरीबन 350-400 मिलियन डॉलर रह गई है। मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये बोलता हूँ कि अगर म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का 1% कन्वर्जन हो फिक्स इनकम से एक्विटीज़ की तरफ, तो वो 150 मिलियन डॉलर बनता है। तो अगर 2% कन्वर्जन हो जाए, वो बराबर है पूरी फॉरेन होल्डिंग के। तो इतनी बड़ी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी हो गई है माशाल्लाह से, और ये 17% पे है अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्विटीज़ की तरफ। लेकिन शायद भाई, आपने शुरू इस बात से की कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक जो हमारे नंबर्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन ये जुमला पूरा नहीं है जब तक कि हम मैक्रो इकनॉमिक के जो 4-5 जो आपके जिन मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं उनको अगर आप देखें तो दूसरे मामलात अगर देखें तो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, लोकल इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, आज भी इस मार्केट में जो कि इस जगह पे खड़ी है, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो बची खुची अपनी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के लेके जा रहा है। जो एक्सपोर्ट्स के हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे एक ओवरऑल ग्रोथ के नंबर है, हमारे जो एनर्जी के मसले हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस वक्त हिट हो रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ हिट हुई है, अभी हमारे सामने इंडिया की US की जो टैरिफ है वो 18% हो गई है। US ने उसको 1% का हमसे ज़्यादा
وہ بینیفٹ دے دیا ہے. خالی کہنا کہ میکرو اکنامک جو ہماری جو فنڈامنٹلز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، مگر اگر پوری صورتحال کو دیکھیں تو کنسرن والے معاملات زیادہ ہیں اکانومی کو لے کے. نہیں، آپ کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے. دیکھیں، پاکستان میں ریکارڈ نمبر آف انویسٹرز کھلے ہیں جنوری کے مہینے میں. 23,000 لوگوں نے اکاؤنٹس اوپن کیے ہیں. یہ کبھی ہسٹری میں پی ایس ایکس میں یہ ہسٹری میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ بڑی تیزی سے 2.25 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر سے ہم 5.5 لاکھ سے زیادہ کے اکاؤنٹ ہولڈرز اب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈومیسٹک لیکوڈیٹی آ رہی ہے نا، جو ینگسٹرز لوگ جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ امید کی فضا دے رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے اور ہماری انویسٹمنٹ کلچر کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، یہ جو آپ کنسرن کہہ رہے ہیں نا، یہ پاکستان اسپیسیفک کنسرن نہیں ہے. ویتنام میں $5 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے CY25 میں. ٹھیک ہے نا. تو جو فارینرز ہیں وہ ایمرجنگ اور فرنٹیئر مارکیٹ فنڈ سے نکل رہے ہیں اور وہ موو کر رہے ہیں. ایدھر وہ ایسٹ کلاس چینج کر رہے ہیں یا پھر وہ US کی طرف جا رہے ہیں، ڈیولپ مارکیٹ میں. مگر شاہد بھائی، ویتنام ہے بالکل جیسے آپ نے فرمایا، وہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے، لیکن جو ٹیکسیشن کی شرح پاکستان میں ہے، جو کاروبار کرنے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں ہے، کیا آپ کسی صورت میں بھی کسی بھی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی مارکیٹ میں کسی جگہ پہ یہ ممکن ہے کہ ایک کورٹ کی ڈکری سے آپ کی ٹیکسیشن جو ہے 10% بڑھ جائے، جو کہ پاکستان میں ہوئی 29 سے 39% بڑھ گئی جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے 10% سپر ٹیکس کو جو ہے وہ کر دیا. اس میں بھی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ ون ٹائم ہے یا یہ کیا صورتحال ہے. اپیرنٹلی پاکستان میں 10% ٹیکسیشن ایک کورٹ ڈکری سے بڑھ گیا ہے. تو اس قسم کے جھٹکے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں لگ رہے ہوتے. یہ نئی صورتحال ہے. اور پھر آبویسلی اسی دوران پھر یہ ٹیررزم واپس آیا پلٹ کے بہت اس طرح سے، اور پھر یہ بلوچستان کی جو صورتحال پیدا ہوئی. وہ ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ہمارا بہت بڑا ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑے اسٹریٹجک کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. اس طرح کی صورتحال پیدا ہونا، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے بیرک گولڈ کی جو پریس ریلیز ہے، پھر اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بیرک گولڈ کے سب سے بڑے کانٹریکٹر ہیں، جو امریکن کانٹریکٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں کیا فورس میجور کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ کل ملا کے وہ صورتحال بنی جس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کا فلیگ شپ سب سے بڑا زبردست جو ہم دکھاتے ہیں دنیا کو، وہ ہماری مارکیٹ ہے، کہ اس میں جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ مارکیٹ کیپ جو ہے اس کا کوئی 1 ٹریلین روپیز یا $4 بلین گھٹ گیا. تو آل از ویل والی بات نہیں ہے، بلکہ دیر از اے لاٹ آف کنسرن مختلف ایریاز کو. نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن گیو می سم ٹائم. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب وہ تو اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج مل کے اس کو ہینڈل کرے گی، اور ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے، پوری امید ہے انشاءاللہ. اور اسی لیے اتنے لوکل انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہ تو ہمیں مل کے ایز اے نیشن جو ہے ہمیں اس پہ ریزولو ہے کہ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے اور ہمیں ساتھ دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ سر کہ دیکھیں، باہر کے لوگ تو آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا ہے. اب اگر ہم مل کے ایڈریس کر سکتے ہیں، سیکیورٹی ادارے اگر مل کے ایڈریس کر سکتے ہیں اور اگر ان کو اچھی سیکیورٹی پرووائڈ دیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی $850 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. ریکوڈیک میں انہوں نے بیرک گولڈ نے $850 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، فائنینشیل کلوز جنوری میں ہونا تو وہ نہیں ہوا اور کنسرن ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں اور پروگریس ہوگی. دوسری جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی مجھے تھوڑا سا مائکرو لیول پہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ جس طریقے کی ارننگ گروتھ ہم نے 2025 میں اور 24 میں دیکھی، وہ ارننگ گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی، وچ از لیس دین دی ایکسپیکٹیشنس. لائک اگر میں نمبر دیکھوں فرسٹ ہاف 2026 کے نمبر، FY26 کے نمبر، یہ 1% 2% ڈکلائن ہے ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں، کمپیئر ٹو 6.5-7% FY25 اور 25% 2024. تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 7 سے 8% کی ارننگ گروتھ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک 1% ڈکلائن ہے. اب اس میں ڈیفینیٹلی بینکنگ سیکٹر تو اچھا کر رہا ہے گرو. بینکنگ سیکٹر کی گروتھ ہے
ENP میں ڈکلائن ہے, فرٹیلائزر میں ڈکلائن ہے, سیمنٹ میں 6% کی گروتھ ہے. جہاں تک آپ نے اکنامک کی سائڈ پہ بات کری, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فسکل سائڈ پہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. ہم نے اگر آپ دیکھیں 500 بلین کا فسکل سرپلس آیا جو کہ زندگی میں کبھی نہیں آیا ہمارا, وہ بیکاز آف 2.7 ٹریلین کا اسٹیٹ بینک کا پروفٹ تھا. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے. اور پھر جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ہماری کم ہوئی ہے. اس میں کسی کی کوئی محنت یا کوئی چیز تو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. نہیں, محنت تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ محنت نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی نا. ہم تو پچھلے سال میں کیونکہ وہ 22% کا انٹرسٹ ریٹ تھا تو وہ ایکسپیکٹیشن تھا, لیکن اس دفعہ تو اتنی نہیں تھی. اس کے علاوہ دیکھیں نا, انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ اگر ہم نے نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کو ری فائنینس فیسلٹی ہم نے دے دی, وہاں پہ ہم نے 3% کم کر دیا. اس کے علاوہ ہم نے انرجی میں ہم نے تھوڑی کمی کری, انڈسٹریل سیکٹر کو گورنمنٹ نے جو کری ہے. آئی تھنک یہ سب میجرز تو پازیٹیو ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ IMF کے ہم پلان میں ہم ہیں اور ہم ہر چیز تو کر نہیں سکتے. وہ تو ان کے پاس ٹیکسیشن کی جو آپ نے بات کری وہ بالکل بات کری. جہاں تک سپر ٹیکس کی آپ نے بات کری وہ تو کورٹ میں تھا نا فیصلہ. اب کورٹ میں فیصلہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن شاید بھائی کورٹ میں ہی تھا, آپ کی صرف یہ آرگیومنٹ کی فیصلہ کورٹ میں تھا, تو یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے پہلے تھا. پہلے 3 ممبر بینچ کے پاس تھا, پھر 5 ممبر بینچ کے پاس تھا. یہاں پر اس وقت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر یہ نئی کورٹ بنی ہے, 5 جنوری کو شروع ہوا, 25 جنوری کو یہ کیس چلا, 25 جنوری کو فیصلہ آ گیا. پاکستان میں ٹیکسیشن کی شرح 10% بڑھ گئی. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے. ابھی جیسے کہ نیپرا ہے, وہ بھی تو ریگولیٹر ہے نا, یہ کورٹ ہے نیپرا ہے, اس نے ابھی نیٹ میٹرنگ ختم کی, وہ سارا وہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس پہ رسپانس آیا, جو کچھ ہوا, نیپرا نے جو ہے اب اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چینجز آ گئی ہے, نئے ریگولیشن کے اندر اس کو وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شاید بھائی, سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کامران بھائی دیکھیں, ہر کسی نے پروویژن تو کیا ہوا تھا نا. 350 بلین کا اگر سپر ٹیکس کا نمبر ہے, یہ ہر کسی نے پروویژن کیا ہوا تھا. یہ کیش فلو امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیش فلو امپیکٹ ظاہر ہے یہ بھی وجہ تھی کہ ڈومیسٹک انویسٹرز جو ہے میوچل فنڈ سے ریڈمپشن کر رہے تھے ٹو سروس دس تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تو 80-85-90% ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ یہی ہوگا, کیونکہ ضرورت بھی ہے. اب یہ بات بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ دیر آر مینی ویز. ابھی اگر ہمارا یہ نہیں آتا تو ہمارا ٹیکسیشن کا وہ پورا نہیں ہوتا نا. تو دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ سپر ٹیکس کا معاملہ ہوگا اور یہ کیش فلو امپیکٹ ہوگا, اور لوگوں نے اپنی, بہت سارے لوگوں نے تو کر دی اسی دن, بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی دوسری جگہوں پہ. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کا کوئی کیپکس کیا ہوا ہے اور وہ ہٹ ہو گیا, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو معاملے کو ہمیں تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں پہلی مرتبہ پرائیویٹائزیشن کے چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسلام آباد اور گجرات نہیں طرف جانا تو نہیں, یہاں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن از سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ, لیکن طرف تو ہم جا رہے ہیں 10 سال. سر آپ 10 سال کی آپ نے بات کری, پی آئی اے جو ہے وہ 20 سال سے آپ بات کر رہے تھے, رائٹ. میں بھی بات کر رہا تھا, آپ بھی بات کر رہے تھے, ہو گیا نا. تو یہ انڈیا میں بھی تو ہوا تھا اسی طریقے سے. انڈیا میں بھی جو ان کی ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن ہوئی وہ بھی 20-25 سال بعد ہی ہوئی, 2001-2 میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اچھی طرف جا رہے ہیں, ریفارمز ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی مارکیٹ کی سرج ہو گئی, 40,000 پوائنٹ سے 191,000 کے انڈیکس کے بعد 15-20 ہزار پوائنٹ کی کمی ہوئی اور دوبارہ سے 6-7 ہزار پوائنٹ کی ریکوری ہو گئی. یہ بڑی بات ہے. تو مطلب ہماری مارکیٹ میں اسٹرینتھ ہے, ہماری مارکیٹ میں وہ اسپیکولیٹو ایلیمنٹ اور وہ لیوریج نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. اور اللہ کا شکر ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ, بہت نیو جنریشن جو یہ ہے وہ آئی پی اوز میں کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. کامران بھائی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 5 بلین کا ہم نے آئی پی او کیا تھا, اس میں 5,000 لوگ آئے تھے انٹرلوپ کا. ہم نے 1 بلین کا آئی پی او کیا, اس میں 10,000 لوگ آئے. مطلب 1 بلین کے آئی پی او میں 10,000 اور 5 بلین کے آئی پی او میں 5,000 ڈیمانڈ. مطلب لوگوں کی اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اسٹاک ہوتا کیا ہے, لوگوں کو فنڈامنٹلز کا پتہ چل گیا ہے, لوگوں کو پرائز اینڈنگ ملٹیپل آج سمجھانا نہیں پڑتا, ہمیں پرائز ٹو بک ہمیں سمجھانا نہیں پڑتا. بہت اچھی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ریکارڈ نمبر آف انشاءاللہ آئی پی اوز ہوں گے اس سال. پاکستان نے اتنے آئی پی اوز کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے. انشاءاللہ 12 سے 14 آئی پی اوز اس سال ہوں گے. جو میکسیمم آئی پی او ہوا ہے وہ 7 ہوا ہے 2021 میں.
سو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل, وی آر ویری پازیٹیو. انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا بہت ہی نئے انشاءاللہ لینڈسکیپ میں جائے گا, کیپٹل مارکیٹ, اور انشاءاللہ اکنامک اب دیکھیں نا جی ڈی پی گروتھ بھی بہتر ہو رہی ہے. مگر شاہد بھائی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو چاہیے ڈالر انفلوز آئیں گے, آپ کے خود ہی آئیں گے سر, یہ خود آئیں گے جب ہم لے کے جائیں گے. آج تو جا رہے ہیں, آج تو نہیں, جب ہم یہ بیچارے ان کے اپنے مسئلے ہیں, یہ ایمرجنگ مارکیٹ سے جا رہے ہیں سر, یہ ہر جگہ سے جا رہے ہیں, صرف پاکستان سے نہیں جا رہے, یہ ہر جگہ سے جا رہے ہیں, صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. پہلے جو سیلنگ ہوتی تھی نا 2018, 19, 20, 21 میں اگر آپ دیکھیں نا, وہ سیلنگ پاکستان کے اکنامک نمبرز کی وجہ سے ہوتی تھی. آج پاکستان کے اکنامک نمبرز کی وجہ سے سیلنگ نہیں ہے, اوور آل سچویشن کی وجہ سے. اللہ نہ کرے کوئی سیکیورٹی سچویشن بہت زیادہ نہ خراب ہو جائے. سوری, بہت اچھا آپ ایک پازیٹیو ڈسکورس اور پازیٹیو نیریٹو ہے, اور یہ کوئی ایک فلیٹری نہیں ہے, بالکل اس میں الحمدللہ بالکل بات ہے. لیکن بہرحال جو فریجلٹی ہے آف اکانومی کی وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا. ایک آ جائے کہ فلاں دوست جو ہے وہ رول اوور نہیں کر رہا, ہم ایک دم ہلنے لگ جاتے ہیں. آ جائے کہ فلاں دوست جو ہے وہ صرف بہت ہی مختصر رول اوور کرے گا, ہم گھبرانے لگتے. ہمارا جو ریزروز ہے, جو بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر اکثر اٹھ کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ الحمدللہ نہیں ہیں, لیکن کنارے پہ پھر بھی کہیں آ جاتے ہیں آس پاس جو ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا, یہ تھوڑی سی دیکھنے والی ہے. دیکھیں نا سر, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ہمارے ریزرو کی پوزیشن آپ دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے کتنے ریزروز بلڈ کیے ہیں, اور روپی ڈالر پیریٹی وہیں پہ ہے, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اپنی آبلیگیشنس کو ادر دین وہ تو ہم رول اوور کر رہے ہیں, وہ ہم جتنا کرنا چاہیں کریں, ہمارے اچھی ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری وہ اسٹرینتھس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو ہم اس کے سامنے اگر ہم رول اوور کرواتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے آج تک کوئی اپنی پبلک سیکٹر اوبلیگیشن ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پوری نہ کی ہو. فائنینشیل سائڈ پہ ہم نے فار ایکسٹرنل سائڈ پہ تو ماشاءاللہ سے ہم نے وہ ساری چیزیں پوری کی ہیں. ہمارا 3 سال ہوگا جو ہم پرائمری سرپلس پہ جا رہے ہوں گے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ 3 کنسیکیٹیو ایئر ہمارا پرائمری سرپلس ہو. ہم نے 2025 2024 پرائمری سرپلس, اور ابھی بھی پرائمری سرپلس. فسکل سرپلس کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہمارا 6 مہینے میں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس مہینے کا $120 ملین جنوری کا. ہم اس سال انشاءاللہ ہمارا ابھی تک $1 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ $1.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا. تو ہم پچھلے سال 1.9 بلین کو سرپلس میں تھے. تو مطلب یہ پرفارمنس اگر زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے لوگ صحیح طریقے سے دیکھیں گے نا, ہمارے پاس آتے ہیں فورن جو ADB IDB اور جتنے بھی لوگ ہیں کبھی کبھی ملنے آتے ہیں, تو وہ متاثر ہوتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس سے. IFC وغیرہ متاثر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹریجیکٹری میں ہم موو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ 2-3 سال ہمارے اور کنٹینیو رہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پاکستان میں یہ سائیکلز بڑے شارٹ ٹرم کے ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم سائیکلز ہیں پاکستان میں, یار جلدی جلدی کر لو, یہ نہیں ہے. تھوڑا ریفارم پروسیس چلتا رہے گا. انویسٹمنٹ انویسٹر ہے, لیکویڈیٹی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی, کوئی نئی اس میں جو ہے وہ ہمیں خبر نہیں ملتی ہے. اسی طرح سے فارن انویسٹر جو ہے جو FDI ہے وہ اپنے سیریس ایشوز کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں ایک بلجنگ یوتھ ہے جس کو دینے کے لیے ہمارے پاس جاب نہیں ہے. ان امپلائمنٹ بھی جو ہے ہماری ایک بہت ہی سیریس لیول کے اوپر اس وقت ہماری کھڑی ہوئی ہے. تو یہ والے معاملات جو آپ نے پازیٹیو سائڈ کی بات کی وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ ایک لوڈز آف تھنگز ہیں جن کو کہ ہمیں کنسرن کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب آپ کی یوٹیلائزیشن لیول 50-55% ہوگا تو کون انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ نئی کیپیسٹی اپنی لگائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. جب تک آپ کا یوٹیلائزیشن لیول 70-75% تک جب تک نہیں ہوگا. تو یہ جیسے LSM گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی 4.8% کی LSM گروتھ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں آٹو میں گروتھ ہوئی ہے, آپ پیٹرولیم سیکٹر میں گروتھ ہوئی ہے, سیمنٹ میں گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ سے ہو رہے ہیں پازیٹیو. تو جیسے ہی یہ سب چیزیں پک اپ کریں گی تو ہم بھی اب امپورٹ بھی انشاءاللہ الاؤ ہو رہا ہے, مشینریز بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو اب انڈسٹریلسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کنٹینیو کرے گا, اگر ان کو لگتا ہے کہ روپی ڈالر پیریٹی اسٹیبل رہے گی, اگر ان کو لگتا ہے کہ آگے ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے اچھے طریقے سے, تو بالکل ہوگا. ہمارا ٹیکنالوجی ایکسپورٹ 19% بڑھا ہے جنوری میں. $375 ملین کا ہمارا
ٹیکنالوجی، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طریقے کا منتھلی. تو یہ بہت ہی اچھی پازیٹیو آئی تھنک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور ہمیں صرف ٹیکسٹائل فوکس نہیں، ہم دوسرے سیکٹر کو بھی ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا انشاءاللہ یہ مائننگ کا ہو جاتا ہے تو 2028 سے ہم یہ بھی ایکسپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے، اور یہ جو انرجی کے معاملات ہیں، یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک کم ہو جائے گی. 2 سال میں جب ہماری ساری ڈیٹ ری پیمنٹ ہو جائے گی تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی اچھی خاصی نیچے آ جائے گی. تو تھنگس آر گیٹنگ مچ بیٹر آئی تھنک. تو یہ جو ہماری انفلیشن وغیرہ کی سطح ہے، یہ ساری صورتحال ہے. بہت سارے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کیس از رائپ فار اندر ریٹ کٹ، اور اب جس کی وجہ سے اب ہماری گروتھ وغیرہ اسٹالڈ ہے. اب خود اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ ٹائٹن جو مانیٹری ہے پالیسی اس کو اپنے کو باندھ کے ہی رکھا ہوا، اس لیے اس وجہ سے جو ہے دیکھو ان کو جو بہتر، ان کو سب سے بیسٹ پیریڈ تھا نا ان کا جنوری میں تھا، جو ان کو کرنا اگر کر دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس وقت جو ہے 5% کی آپ کی انفلیشن ہے. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، فیبروری میں بھی بڑھے گی، مارچ میں بھی بڑھے گی، ہم 7-8-9% تک جا رہے ہوں گے جون تک. تو یہ اب مشکل ہے بہت زیادہ. تو لوگوں کو میرے خیال سے پیشنس سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اب جو ہم IMF پروگرام میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انفلیشن ہر مہینے آپ کو تھوڑی اوپر نظر آئے گی. رمضان ایفیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. سو آپ کو جو فرسٹ کوارٹر 2027 FY27 مطلب جولائی اگست سپٹمبر میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا انفلیشن نیچے آئے گا، وہاں ہو سکتا ہے ایک چانس ہو. لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 4-5 مہینے میں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ فردر انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو. جو ہو سکتا تھا وہ پہلے ہونا تھا، اب نہیں ہو سکتا. تو اب اندر IMF ریویو کا وقت آ گیا ہے، بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں کی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے کہ یہاں کی سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سب سے بڑی ریونیو ارنر ہے گورنمنٹ کے لیے، اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، کنزیومر اسپینڈنگ نہیں ہے. کنزیومر اسپینڈنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وائبرنسی نہیں ہے، وہ اس طرح کی آپ کو انرجی نظر نہیں آتی ہے لوگوں کے اندر. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے لیول پہ جب ٹیکسز، ایک طرف تو یہ بیچارے سیلریڈ کلاس ہے، بزنسز پہ ٹیکسز جو ہے وہ 55% 60% کے قریب ہو گئے ہیں. تو اس پورے سینیریو کے اندر یہ جو ہم ایک بے چینی کسی کیفیت ایک طرح کی اوور آل جیسے دیکھتے ہیں، اور اکانومی میں ہم وہی جو میں کہہ رہا ہوں انرجی والی بات نظر نہیں آتی. تو یہ تو ہمارے لیے اچھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو جابس چاہیے، اور جابس ہم اس وقت ایک بالکل ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ سپر ٹیکس میں ٹھیک ٹھاک کمی ہوگی انشاءاللہ اس بجٹ میں. اور جس طریقے کی میٹنگز ہوئی ہیں، بہت سارے ایسوسیشنز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں فائنانس منسٹری سے، اور جو وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں سپر ٹیکس میں اچھی خاصی کمی ہوئے گی. ہمیں لگتا ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے اوپر ٹیکس کا برڈن آنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے آئے گا انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی. اور سیلری کلاس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے، وہاں پہ ریلیف ہوگا. تو میرے خیال سے جو بھی انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہوگی. اور وہ سیکٹر جو کہ ابھی ٹیکسیشن میں نہیں ہیں، ان کو میرے خیال سے اوپر لانا ہوگا. اسی طریقے سے ہم اپنا جو ہے وہ توازن بھی برقرار رکھ سکیں گے، اور آگے انشاءاللہ گروتھ کی طرف بھی جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا اس بجٹ میں بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دلیر فیصلہ کرنا چاہیے. شاید آلموسٹ کولوسل فیلئر ہے جو کہ ڈیجیٹائز ہم نہیں کر پا رہے ہیں اکانومی کو. ابھی بھی اتنی بڑی کیش اکانومی ہے، اتنی بڑی کیش ان سرکولیشن ہے، جو دنیا کی بڑی ترین کیش ان سرکولیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر ہم یہ کہ بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس اکانومی میں بنے یا ہم ایک اسٹیبل اکانومی بنے. اس لیول کی فیلئر، اس لیول کی کیش اکانومی، اس لیول کا گرے ایریا، اس لیول کی بلیک اکانومی، یعنی کہ آپ کی جتنی GDP ہے تقریباً اتنی ہی آپ کی ایک بلیک اکانومی کھڑی ہوئی ہے. تو اور اس میں بھی ہم سکون کا اظہار کریں، اطمینان کا اظہار کریں حالات پہ، تو یہ مزیدار بات تو نہیں ہے سر. نہیں، ان کو لانا ہوگا نا، ان کو ایون کم ٹیکسیشن لگا کے آپ لے کے آئیں، ڈاکومنٹڈ سیکٹر ڈاکومنٹ کروائیں، ان کو فارمل اکانومی میں لے کے آئیں. یہ سب کے لیے اچھا ہے، پوری نیشن کے لیے اچھا ہے. اور جب ایک بار آ جائیں تو پھر جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کے اوپر جو اتنا پریشر آیا ہوا ہے وہ ریلیف ہوگا تھوڑا سا، اور اس سے وہ اور فردر گرو کریں گے. مطلب ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو تو بہت زیادہ برڈن دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ فردر ان کو ریلیف ملے. ٹیکسیشن
ہمارے سب سے بڑے چیزیں کیا تھی؟ ہائی انرجی کاسٹ، ہائی ٹیکسیشن اور ہائی انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا جی، انرجی کی کاسٹ تھوڑی سی ریلیف دی ہے انڈسٹریل سیکٹر کو. اب یہ ٹیکسیشن کو کم کر دیں، باقی چیزیں سب صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس پہ لگائیں گے تو کریں گے نا کم. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کم کریں ٹیکسیشن اور دوسری طرف نہ بڑھائیں. ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو پھر آئی ایم ایف مانے گا ہی نہیں نا. ہمیں ٹیکسیشن میں ہمیں گروتھ دکھانی ہوگی. ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کو 5 ٹریلین کا ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آگے کا بھی ایک ٹارگٹ ہوگا. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اگر یہاں پہ کم کریں گے تو کہیں نہ کہیں ٹیکسیشن لگانا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ریٹیلرز، ہول سیلرز، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ اور ان سب چیزوں کو ہی لے کے آئیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ آج ایک عام بات ہے کہ لیکویڈٹی ہے اگر ملک میں یا لوگوں کے پاس لیکویڈٹی ہے تو اس کے ایونیوز تو دنیا میں ملٹیپل ایونیوز، ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی اسٹاک مارکیٹ نے اتنی لیکویڈٹی جنریٹ کی تو اچھی بات تو یہ تھی نا کہ وہ ریئل اکانومی کی طرف بھی جاتی، وہ ریئل کہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف جاتی. مگر آلریڈی آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ جو ہماری کیپیسٹی ہے وہی ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہماری اکانومی میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم مزید پروڈیوس کر سکے. تو یہ نہیں تو یہ ریئل اکانومی میں کامران بھائی جا ہی رہی ہے نا. دیکھیں جو مائنورٹی شیئر ہولڈر جب آئی پی او میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ سپورٹ دے رہا ہے نا نئے پروجیکٹس کو ایکسپینشن کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ میں آتا ہے، کیپٹل مارکیٹ میں ٹو ریز 4 بلین 5 بلین 6 بلین ریز کرتا ہے اور وہ 20% اور 15% اپنی کمپنی کا بیچتا ہے. تو وہ سپورٹ کر رہا ہے. وہ ہمارے سے مائنورٹی انویسٹر جو خود بزنس نہیں چلا سکتے وہ اپنی انویسٹمنٹ سے سپورٹ کر رہے ہیں. یہی دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو اگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ جتنے ایشوز آئیں گے اس سے یہ فارمل سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے اور کیپٹل مارکیٹ کے سے وہ پیسے ریز کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاں، جو بڑے اکانومی کو چلانے کے بڑے جو انجن ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے دنیا میں ڈیفینیٹلی ایک یہ کیپٹل جو ہماری مارکیٹس ہے یہ اس کا اپنا ہے. لیکن ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ہمیں ایگریکلچر کے ایشوز ہے اس وقت، سیریس ایشوز ہے. ہمیں ریئل اسٹیٹ اتنی بڑا چیمپئن ہے لیکن وہ ہمیں ریئل اسٹیٹ کو ہم ریٹ کے تھرو کر رہے ہیں نا. ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی اگر ڈیولپرز جو ہیں وہ ریٹ کے تھرو آئیں اور مارکیٹ میں آئیں، مارکیٹ میں ان کو بھی وہاں سے سپورٹ ملے گا. مجھے لگتا ہے اگر ہم بس ہوتا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں آپ کو 11-12% کی مطلب انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ سے ذرا بہتر آپ کو ییلڈ دینی پڑتی ہے. تو وہ اگر آپ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہ اپنے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. میرا خیال سے تو بہت سارے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو کیپٹل مارکیٹ میں آنا چاہیے اور ریٹ میں کنورٹ کر کے ڈاکیومنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو. آپ اس سے بینک سے فائنینسنگ بھی لے سکتے ہیں، کولیٹرائز بھی کروا سکتے ہیں. تو پورا کا پورا ایک فارمل سیکٹر میں آپ آ جائیں گے. تو بہت اچھا یہ اب بیٹ آپ کا یہ ٹیک ہے اوور آل. تو اب آپ 26 میں ہم آ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ 25 کا لوگوں کو عادت بھی ہو جاتی ہے. یہ ابھی مارکیٹ میں کریکشن آیا تو لوگوں نے بولا یہ کیا ہو گیا، بہت بڑا کولیپس آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا. لیکن ڈاؤن دا روڈ ابھی آپ کو کیا یہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ارننگز جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں، آلریڈی کیا پریشر آ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ویزاوی 25-26 از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایکسائٹنگ. ارننگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے تھوڑی سی کنسٹرکشن پیکج تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا، جو کہ جو ہے ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آئے گا. اور ہمیں لگتا ہے کہ سیمنٹ آف ٹیک تھوڑا بڑھے گا اور سیمنٹ میں ڈیمانڈ بڑھے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی والیومیٹرک گروتھ اور ان کی جو ویلیو گروتھ جو ہوگی اس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی ارننگ بھی بڑھے گی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا مارکیٹ کو لے کے چلے گا. اس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کی ارننگ آل دو اسٹیبل رہیں گی CY26 میں، کیونکہ CY25 واز دا بیسٹ پرفارمنگ ایئر فار بینکنگ سیکٹر. CY26 میں اگر اسٹیبل بھی رہیں تو ہمیں لگتا ہے تھوڑا ری ریٹنگ ہو سکتی ہے اس کی ویلیویشن. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ دو میجر سیکٹر ہیں، بینکنگ سیکٹر اور ENP سیکٹر. ENP سیکٹر میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن یہ صرف OGDC اور PPL میں چونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے ریکوڈک میں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ انسرٹنٹی کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بھی تو یہ 3-4 اور فرٹیلائزر سیکٹر. تو فرٹیلائزر سیکٹر میں تھوڑا سا ایک
تھوڑا سے نمبرز ان کے برے آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سیکٹر کی دسمبر کے ریزلٹ جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں آئے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سال CY26 وہ اس میں بہتر رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ENP، بینکنگ، سیمنٹ اور فرٹیلائزر اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ہمارا انڈیکس. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس تیزی سے وہ پرفارمنس تو نہیں دے گا جو آپ نے 2025 میں دیکھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 25-30% کی سال کی گروتھ ہو سکتی ہے. یہ انٹرا مارکیٹ ایشوز ہیں جو آپ نے سامنے رکھے ہیں، لیکن خالی انٹرا مارکیٹ ایشوز تو نہیں ہوتے. مارکیٹ تو ہماری سب سے زیادہ ہلتی ہے ان ایشوز سے جس کا مارکیٹ سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ بہترین چل رہی تھی 1,88,000 اور وٹ ایور لیکن بلوچستان میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا جس کے بعد یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بریک ہو گئی. وہ مارکیٹ کے اپنے تو بڑے زبردست تھے. تو یہ تو پاکستان کے اندر ہے. اور اسی دوران جب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے یہ تھوڑی سی بہتری ہے، اب مگر وہ بلوچستان والی صورتحال تو اپنی جگہ ہے. ابھی ایران اور US کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا ٹینشن ہے. اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران نے ملٹری اپنی ایکسرسائزز کی ہیں، دوسری طرف امریکنز اور ٹرمپ اپنی تھریٹس دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ وہ مسئلہ بھی ہے، ہمیں جو ہے ہم اس پیس فورس میں بھی جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو غزہ کے حوالے سے ہم نے کمٹ کیا ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. شاید وہاں پہ اگر اسٹیبلائزیشن فورسز بنے تو ہماری فوج کو بھی وہاں پہ جانا پڑے. یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ ہم مارکیٹ تو اپنی لحاظ سے بیچاری چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو معاملات جو ہے نا انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں. اور یو آر ویری رائٹ، اور اس کا بھی امپیکٹ ایک ہوتا ہے. اور اس میں تو جو ہے ون شوڈ ہوپ کہ یار اس طریقے کی چیزیں کم سے کم ہوں، اور یہ ہر کسی کے لیے ہوگی نا. یہ ایکسٹرنل فیکٹر تو ساری کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے انٹرنل ہماری اکنامک سچویشن ایک طریقے سے خراب ہو سکتی ہے کہ آئل کی پرائز اگر بہت زیادہ بڑھ جائے. اگر آئل کی پرائز بڑھ جاتی ہے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک رسک پریمیم، ایکویٹی مارکیٹ کا ایک رسک پریمیم تو ہوتا ہے، وہ رسک پریمیم بڑھ جاتا ہے اگر اس طریقے کی چیزیں ہوں. تو یو آر رائٹ کہ یہ تھریٹس ہوتی ہیں اور یہ انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انویسٹرز کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی مارکیٹ میں کریکشن بھی ہوتی ہے، تھوڑا بیئرش سینٹیمنٹ بھی بن جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اچھی ایڈوائز دیتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہوگا، اور وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے دس از دا رائٹ ٹائم اور ٹو بائی اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انٹر ان دا مارکیٹ. تو میرے خیال سے یہ تو یہی تو چیلنجز ہوتے ہیں، اور یہی تو گیم میں کبھی بالر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی بیٹسمین چھکے مار رہا ہوتا ہے. تو یہ تو چلتا ہے. تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب آپ کو یہ سال بھی ہے، پھر اگلے سال جو ہے ہم نے IMF سے نکلنا بھی ہے. تو ڈاؤن دا روڈ آپ کو یہ سفر جو ہے وہ کیونکہ بہت بڑی یہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم IMF سے نکلیں، ہاتھ پاؤں کھلیں، اور ہم اپنا اور اس وقت نکلیں جب اطمینان سے پروگرام کمپلیٹ کر لیں، ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے ایک علاج کرا لیا اپنا. تو وہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کامران بھائی ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں نا تو ہم ڈسپلن رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر آپ اسی کو ڈسپلن کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ 3% گروتھ سے چلتے رہیں تو ہم تو ڈسپلن، اکانومی تو ڈسپلن ہو جائے گی، مگر پتہ نہیں ملک کا کیا حشر ہوگا، روزگار کا کیا حشر ہوگا، گروتھ کا اگر ایسی کامران بھائی ہم 5% پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال 3% پہ تو ہم نہیں ہوں گے، ہم 3.8-3.9% تک اچیو کر سکتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے اچیو کریں جس میں ہم اپنے ریزروز کو بھی قابو میں رکھیں. تو میرا خیال سے ون ون سچویشن فار ایوری ون. بیکاز اگر آپ گروتھ کریں گے اور آپ کی ویلیویشن خراب ہو جائے گی تو کیا فائدہ. یو ہیو ٹو سی دا مارکیٹ کیپٹلائزیشن. اگر آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھ گئی اور آپ کو اپنی کمپنی کی ویلیویشن نیچے ہو گئی تو وہ فائدہ نہیں ہے. تو اس کا میرا ویو یہ ہے کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے، ون ون سچویشن ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو ابھی ہمارا فسکل کنسولیڈیشن چل رہا تھا، وہ کنسولیڈیشن اچھا جا رہا ہے. اب ہمیں گروتھ کی طرف تھوڑا جانا ہے، اور ہم تھوڑا سا اسی لیے تو ہم نے انڈسٹریلسٹ کے لیے ہم نے انرجی کا ٹیرف کم کر دیا گورنمنٹ نے، اسی لیے ان کے لیے فنڈنگ کاسٹ کم کر دی. انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ اچھا ہو گیا. اگر یہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ 10.5 یا 9.5% رہتا ہے پورے سال
تو میرا خیال سے ایک اچھا ہے. اگر ٹیکسیشن بھی کم ہو گیا تو میرا خیال سے ایک سین میرا خیال سے وائبل ہو جائے گا گروتھ کے لیے بھی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہی جو پچھلے 15 دن ٹرموائل کے تھے اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی سائٹ ہوا، کیونکہ ویسے تو پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں آن دا فیس آف اٹ، تو کوئی ایسے دھرنے نہیں ہیں، جلوس جلسے نہیں ہیں، بوائیکاٹس نہیں ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پچھلے دنوں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، پھر کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے ایک انریسٹ نظر آئے. فرسٹ ٹائم کافی عرصے کے بعد ایک پولیٹیکل تھوڑا سا ہم نے ببل دیکھا، یا پولیٹیکل ہم نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی، ہائٹڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی. تو وہ بھی مارکیٹ اس سے بھی امپریس ہو رہی تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کی بیماری کی خبروں سے بھی مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی پریشر میں. مجھے نہیں لگتا کامران بھائی، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو مارکیٹ کو کیا ہے نا وہ فورن سیلنگ نے کیا ہے. دو ہفتے میں $25 ملین کی سیلنگ بہت زیادہ سیلنگ تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ تھوڑا سپر ٹیکس کا بھی تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ڈومیسٹک کچھ انویسٹرز تھے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے ریڈیمپشنز کال کری. تو میرا خیال سے یہ دو فیکٹرز جو ہے نا مجھے لگتا ہے زیادہ امپیکٹفل تھے کمپیئر ٹو ناٹ ایون ریکوڈیک. ریکوڈک بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ امپیکٹ تھا. وہ OGDC پیپل کی اس میں انویسٹمنٹ ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ دو کمپنیز کا امپیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی 8.25% کی انویسٹمنٹ ہے ایچ، تو وہ ہو سکتی ہے. وہ تو ٹیکنیکلی وہ بات ہے، مگر سینٹیمنٹس کے حوالے سے کیونکہ ہم بہت بڑے ہیویلی ہمارا ہوپس ہے ہماری فیوچر کے لحاظ سے، ہماری بلوچستان کی مائننگ، بلوچستان کی تمام صورتحال کہ کہیں وہ نہ امپیکٹ ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے وہ نا انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ اس سال کی اگلے سال کی کیا ہوگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ 2028 میں کیا ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے اس کے امپیکٹس، اس کے ثمرات تو 2028 میں جا کے ہم کو ملیں گے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ انویسٹرز ہمارے یہاں جو ہے ان کا میڈیم ٹرم ہورائزن زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ بہت زیادہ. تو ابھی جو بہتری کے ٹریگرز کیا ہو سکتے ہیں جو کہ ابھی ہمیں اس سال کے اگر یہ ہوپ دی مثال کے طور پہ ہمیں سامنے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک آپ بتائیے گا کہ اگر یہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، پروگریس ہوتی ہے، اور یہ پھر جو ہے اپریل میں یہ نئے انویسٹرز کے پاس کنٹرول آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوگا. ڈاؤن دا ایئر اگر PIA کی ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہوتی ہے یورپ کو، PIA آپریشنل ہو جاتی ہے، تو اسی سینٹیمنٹس کے لیے تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی ہوگی چیز. اور یہ اگر ایکسچینج ریٹ بھی اپنی جگہ پر رہتا ہے تو وہ بھی اچھا ہوگا. لیکن یہ جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کتنے قابو میں رہیں گے. اور یہ سب چیزیں جب اچیو ہوتی ہے نا تو انویسٹرز کا پاکستان سے پیار بڑھ جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ڈائریکٹ فلائٹس، یہ فریکوینسی تو انشاءاللہ بڑھے گی. جو آج 2 مرتبہ ہفتے میں ڈائریکٹ فلائٹس اگر جاتی ہیں لنڈن یا کینیڈا، یہ انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ اس کو 5 سے 6 کر دیے جائیں. ٹھیک ہے نا، جو پروفیٹیبل جہاں پہ ڈیسٹینیشنس ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے انشاءاللہ. فلائٹس جو ہے وہ بڑھیں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو 6-7 جو آپریشنل نہیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں صحیح، 18 سے ہم انشاءاللہ 24 تک پہنچ جائیں گے بہت جلدی. تو وہ یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں نا، اس کو ہم انشاءاللہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں لگتا ہے. اور یہ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان میں ایک جو بڑے بڑے کنگلومریٹس ہیں جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان پہ انویسٹ کریں گے بہت زیادہ. اور یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگا. اور جو آپ نے کہا کہ آگے جا کے اگر فائنانس منسٹر صاحب اگر یہ اناؤنس کر دے کہ سپر ٹیکس ہم نے آج ہی اناؤنس کر دیں، بجٹ میں نہیں اناؤنس کرے، آج ہی اگر اناؤنس کر دے کہ بھئی یہ ہم اچھا خاصا جو ہے ہم 0 کر دیں گے یا ہم 2.5% پہ لے کے آ جائیں گے اوور آل، تو یہ مارکیٹ یہاں سے 25-30 ہزار پوائنٹ بڑھ جائے گی. مطلب یہ پاکستان میں اگر سرٹنیٹی مل جائے کہ جو آپ نے 1 آف 1 سال کے لیے لگایا تھا سپر ٹیکس، آج 4تھا سال میرے خیال سے ہو گیا، تو اس کو آپ ختم کریں. تو یہ اور ہائی ٹیکسیشن جو ریجیم آپ نے کی ہوئی اور ان پہ لگائیں نا جو کہ انفارمل اکانومی میں ہیں، جو انڈاکیومنٹڈ پہ ہیں، تو ان کو آپ کریں گے تو یہ میرے خیال سے یہ ہیرو بن جائیں گے سب لوگ. اور بہرحال اوور آل گورنمنٹ جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے، جو بھی یعنی کہ کنسیویبل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن اب آئی تھنک جو گیم چینجر ہے وہ تو گروتھ ہی ہے. جب اس پہ گروتھ آئے گی تو اسی وقت بالکل گروتھ ہے. اور گروتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیکسیشن میں آپ تھوڑی کمی کریں تاکہ یوٹیلائزیشن لیول بڑھے، تاکہ نئی کیپکس کریں اور نئی
ایکسپینشن کریں، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہ جو اب ہم نے 15 دن پچھلے دیکھے جس میں کہ ہم نے ایک بڑی کریکشن دیکھی ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر، اور دوسری جانب آج ہم نے ایک باؤنس بیک دیکھا، تو کیا یہ اب اگین جو ہے وہ اسٹیبل ٹریجیکٹری کے اندر مارکیٹ داخل ہو گئی ہے اس کا انڈیکس اور یہ وہ، یا یہ کہ یہ ایک ون آف چیزیں جو آج ہوئی ہے ہمیں واپس اسی میں جانا ہے جو پچھلے 15 دن؟ میرا خیال سے کامران بھائی جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں نا وہ بیئرش نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ میں ڈومیسٹک انویسٹرز بیئرش نہیں ہیں، وہ اپرچونیٹی کی تلاش میں ہیں. فارن انویسٹرز انپریڈکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس $350 ملین کی ہولڈنگ رہ گئی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ فورن آؤٹ فلو ایکسپیکٹڈ ہے. اب اتنا زیادہ ہو سکتا ہے $20, $25, $30 ملین جتنا رہ گیا ہوگا وہ ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن اس کے لیے بائرس آ گئے ہیں تلاش. مطلب بہت سارے ہمیں فون آئے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کے کہ کوئی بڑی فورن سیلنگ ہو تو آپ ہمیں بتانا، آپ ہمیں یہ اسٹاک اور یہ اسٹاک دکھانا اگر فورن سیلنگ آئے. تو اس کا مطلب ہے دے آر ویری گنگو، دے آر ویری پازیٹیو، دے آر بلش. تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی انشاءاللہ، اور اگر نیچے آتی بھی ہے تو جو رہ گئے ہیں لینے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے لینے کے لیے. تو آپ کو کوئی اس وقت کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ.